औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद निन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत की महफ़िल कैसे सजाई जाए, किन प्रोटोकॉल्स का ख़याल रखा जाए, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुकम्मल तौर पर तो अहाता शायद ना किया जा सके, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मेरे ख़याल में अगर हम जहन में रख लें, इनको फॉलो कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारी रूहानी कैफियत में भी इजाफ़ा होगा और इंशाअल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह करम भी हमें अता होगी। मुझे लगता है कि इस राह में जो तसव्वुर है और जो हुजूरी का एहसास है वो बहुत अहम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कनेक्टेड होना, कनेक्टेड रहना और आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हयातुन नबी तसव्वुर करना और इस पे यकीन रखना। आज भी कोई सच्चे दिल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करे, पुकारे, उसे रिस्पॉन्स आता है। आज भी सिर्फ ख्वाब में नहीं, जागते में भी, बेदारी की हालत में भी खुश नसीब लोगों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, आप सब जानते हैं। अब तक जितने लेक्चर्स हुए उनमें बहुत बार इस सब का जिक्र भी हो चुका, जिससे ये अकीदा पुख्ता होता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी हैं। हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में से कोई वाक़या बयान करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान करें किसी भी अंदाज में, तो हम चश्मे तसव्वुर में महसूस कर सकते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रहमत भरी नज़रों से हमें देख रहे हैं, हमें समाअत फरमा रहे हैं। ज़मानो मकान की सारी वसतें सिमटती हुई महसूस होती हैं। मेरे अच्छे सामईन, आका से मुलाकात का इज़्न हो जाए, आका के दीदार का इज़्न हो जाए, तो ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए। यही एहसास होता है ना कि हम कोई बात कैसे करेंगे। आपको याद होगा बहुत पहले एक अरबी टीवी चैनल पे एक क्वेश्चन किया गया कि अगर आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए तो आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात करेंगे। और आज मेरा दिल चाहता है कि आप भी ज़रा सोचिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी हो तो क्या कहेंगे आप। बहुत से लोगों ने जो जवाब दिया वो क्या था, आंसू थे, सिर्फ आंसू। मोहब्बत जब अपने उरूज पे होती है, कैफियत जब अपने उरूज पे होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता वो आंसू बन जाती हैं, आंसू ही जुबां बन जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहा जाता। इंसान तो एक बेयकीनी का शिकार हो जाता है कि मैं इतना छोटा इंसान और आका की बारगाह, आका के हुजूर। दिल तो सबका चाहता है कि आका पुकारें, आका नाम लें, हम आका की आवाज़ सुने, आका हमारी तरफ तवज्जो फरमाए, आका हमें देखे, हम गुनाहगारों को आका की नज़र हम पे ठहर जाए, हम पे जो इतने नाकारा गंदे मैले हैं, आका हमें भी मुस्कुरा के देखे। और कभी जब हम किसी शदीद तकलीफ़ में होते हैं, आका हमारे सर पे हाथ रखें, हमारे कंधों को थपथपाएं, फरमाएं घबराते क्यों हो। क्या इससे बढ़ के भी कोई दिलासा हो सकता है, क्या इससे बढ़ के भी कोई नेमत हो सकती है। वो जैसे जिसको चाहे नवाजते हैं और बेशक वो नवाजते हैं। मेरे अच्छे सामईन, जिनकी इतनी बड़ी शान हो, जो इस कदर अपने हों, जिनके लिए दिल और रूह की तड़प शदीद हो, जिनकी ज़ियारत के लिए आंखें तरसती हों, उनके ज़िक्र की महफिल अगर हम सजाएं तो क्या तरीका होना चाहिए। क्या हमें मेंटेन नहीं करना चाहिए अदब का इंतहाई आला अंदाज, मोहब्बत का, परफेक्शन का। मुझे लगता है कि चंद एक बातें जिनका हम ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहले ये नीयत भी कर लें और दुआ भी कि या अल्लाह करीम, ये महफिल खालिस तेरी और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हो।
لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہ ہو، بلکہ میری خواہش اے اللہ کریم یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا نام عاشقوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ اے اللہ کریم مجھے، میری نیت، میری سوچ، میرے ارادے، میرے عمل سب کو اپنے لیے خالص فرما لے اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے۔ یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ کریم میں نے خود کو بھی تیرے حوالے کیا، اور اس محفل میلاد، محفل نعت کے حوالے سے جو بھی انتظامات ہیں ان میں میری مدد فرما، اور یہ انتظامات مجھے اس انداز میں کروا لینا کہ جو تیرے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے۔ پھر جب ہم پریکٹیکلی انتظامات کریں اس محفل کے حوالے سے تو ہم کوشش کریں کہ ہر لحاظ سے جو بہترین طریقہ اپنایا جا سکتا ہے وہ اپنائیں، اپنی طرف سے کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہ کریں، اور کسی بھی لحاظ سے اپنے دل کو تنگ نہ ہونے دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ محفل میلاد کے لیے خوشبو کا، روشنی کا، پھولوں کا خاطر خواہ انتظام کر لیا جائے تو یہ اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ویسے بھی خوشبو سے، پھولوں سے روحانی کیفیت بھی فزوں تر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم مہمانوں کو انوائٹ کریں تو بڑی محبت سے ہم سب کو انویٹیشن دیں، اور جب مہمان آئیں تو ان کو انتہائی تکریم دیں، اور سوچیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، کیونکہ محفل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو اذن ہوتا ہے، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہم محفل کا آغاز کریں، سارے مہمانوں کو، جو بھی نعت خواں ہیں ان کو ان کی جگہ پہ بٹھا لیں۔ سارے انتظامات ساؤنڈ کے حوالے سے ہیں، ادروائز ہیں، پہلے سے باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے ان کے حوالے سے، کہاں کس نے بیٹھنا ہے۔ جو مینجمنٹ ہے ان کی ڈیوٹیز پہلے سے لگا دی جائیں کہ آپ نے فلاں فلاں ڈیوٹیز کرنی ہیں، تاکہ جب محفل شروع ہو جائے تو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ محفل کو لے کے چلنا ہے، اگر آپ نقابت کر رہے ہیں، اگر محفل میں کسی بھی لحاظ سے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، تو کوشش کریں کہ جب محفل شروع ہو جائے تو درمیان میں نہ اٹھیں۔ محفل شروع ہونے کا وقت ہے، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیے، سب کو اپنی جگہ پہ بٹھائیے، اور تصور میں اللہ سے پہلے دعا کیجیے کہ اللہ کریم یہ محفل بہترین انداز میں مجھ سے کروا لینا، اور میری زبان سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنے کے لیے مجھے کہنے چاہیے۔ صرف وہی الفاظ میری زبان سے نکلیں اور میرے سینے کو روشن کر دے، کھول دے، اور مجھے وہ کیفیت عطا کرنا کہ جو قبولیت والی کیفیت ہے۔ اللہ سے دعا کی، اس کے بعد سوچیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، متوجہ ہیں۔ تصور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیجئے محفل شروع کرنے کی۔ اگر آپ میزبان ہیں، اجازت لے لی، اب اس کے بعد محفل کا باقاعدہ آغاز کر دیجئے۔ جتنا ادب مینٹین کر سکتے ہیں کریں۔ حضرت امام مالک، مجھے لگتا ہے کہ ادب کا سلیقہ سیکھنا ہے تو بہترین مثال ہیں وہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، اور جب تک حدیث بیان کرتے رہتے کبھی پہلو تک نہیں بدلتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جائیں، پھر جس پوسچر میں بیٹھے ہیں آخر تک اسی پوسچر میں بیٹھے رہیں۔ اگر انتہائی کوئی مجبوری ہو، اس طرح سے بیٹھنا مشکل ہو جائے تو پہلو بدلیں، اور وہ بھی بہت احتیاط اور خاموشی سے، اور کوشش کریں بار بار ایسا نہ کرنا پڑے۔ دوران محفل کوشش کریں کہ کوئی بات نہ ہو، اگر ناگزیر ہو جائے بات کرنا تو انتہائی آہستہ آواز میں، سرگوشی کے سی انداز میں بات کریں، اور بہت مختصر۔ سوچیں نا کہ آقا موجود ہوں تو آقا کی موجودگی میں کیا ہم کسی سے بات کریں گے؟ ہر چیز غیر اہم ہو جائے گی نا۔ آقا کی موجودگی میں تو صرف آقا کا ذکر کیا جا سکتا ہے، دنیا داری کی کوئی بات تو نہیں کی جا سکتی۔ تو بس ہمارا اوور آل جو فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آقا کی محفل ہے اور آقا موجود ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمیں
ادب کا سلیقہ خود بخود آ جائے گا۔ اللہ کریم سورہ الحجرات کے آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں اور جن کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہتی ہے، وہ اس پروٹوکول کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی ہی کیا، مدینہ منورہ میں بھی وہ اونچی آواز سے بات کرنے سے بہت گھبراتے ہیں، وہ بہت احتیاط سے رہتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں بے ادبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بہت آہستہ آواز میں۔ میرے اچھے سامعین، محافل بھی 2 طرح سے ہم سجاتے ہیں، گھروں میں محافل سجائی جاتی ہیں، اس میں بھی اگر پہلے سے طے کر لیا جائے کہ کون تلاوت کرے گا، کون حمد پڑھے گا، کون آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات کرے گا، کون نعت پڑھے گا، تو پھر دوران محفل آپس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سب کو پتہ ہوتا ہے، سب اپنی اپنی باری سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور نعت پیش کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر اعلیٰ پیمانے پر محفل ہو تو پھر تو اس چیز کا خیال رکھنا اور بھی ضروری ہے کہ پہلے سے کیو شیٹ بنا لی جائے، شیڈیول بنا لیا جائے، سب کے نام لکھ لیے جائیں، اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ محفل میلاد کے فارمیٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں کیا کنٹینٹ ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں جو ہم لازمی شامل کر لیں کہ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک کریں گے، ترجمہ، پھر وہ جو بھی آیات ہوں یا جو بھی سورہ تلاوت کی جائے اس کا ترجمہ اور مختصر سی اگر تفسیر بھی بیان کر دی جائے تو بہت بہترین ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہم اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اللہ کریم کی رحمت کے حوالے سے اگر بات کریں، اللہ کریم کی محبت کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی بہترین ہے۔ اس سے جو سامعین محفل ہیں، حاضرین محفل ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کے حوالے سے بڑے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے تو وہ بہت اچھا فیل کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہم ضرور سنائیں کہ جس سے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ پر توکل بڑھے۔ جیسے ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے اور میں کبھی اس کو بہت سوچتی ہوں اور بہت کوٹ بھی کرتی ہوں۔ ایک روز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، مجھے اپنے گناہ گار بندوں سے بھی اتنی محبت ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے میری اس محبت کا تو خوشی کے مارے ان کے دل پھٹ جائیں۔ اے داؤد، سوچو کہ مجھے اپنے گناہ گار بندوں سے اتنی محبت ہے تو جو میرے فرما بردار ہیں، جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، مجھے ان سے کتنی محبت ہوگی۔ میرے اچھے سامعین، میرا رب تو وہ ہے جو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، جو اپنے بندوں کو بس عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لامحدود خزانے کس کے لیے ہیں؟ وہ تو خود بے نیاز ہے ہر چیز سے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں تو صحیح۔ وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، وہ تو بن مانگے عطا کرتا رہتا ہے۔ مایوسی کے لمحوں میں کبھی ہم اللہ کی محبت کو سوچیں، کبھی اس کی رحمت کو سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے نا، اور میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یقین سے جو مانگتے ہیں اپنے رب سے وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کبھی محسوس کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسپانس نہ دے۔ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں رسپانس دیتا ہے، ہمیں فیل کرنا نہیں آتا۔ ایک وہی تو ہے جو عطا کرتا ہے، ایک وہی تو ہے جو اپنے بندوں کا سب سے بڑھ کے خیال رکھتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جسے صرف یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا میرا کون ہے، تیرے سوا میرے رب میں کہاں جاؤں، کوئی ہے تیرے سوا تو بتا مجھے۔ تو وہ بندے کو بڑا حوصلہ دے دیتا ہے، بندے کو خود اپنے دل پہ طاری ہوتی سکینت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ سکینت رب کے سوا کون طاری کر سکتا ہے، یہ حوصلہ رب ہی دیتا ہے۔ میرے اچھے سامعین، بندوں کو رب سے
جڑنا بھی سکھانا ہے ہم نے محفل میلاد میں، محفل نعت میں، بتانا ہے کہ رب بڑا پیار کرتا ہے آپ سے، بس ہم اسے پکاریں تو صحیح، یقین اور مان کے ساتھ کہ ربا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے، بس تھام لے میرا ہاتھ، بس نکال مجھے اس مشکل سے، بس تو عطا کر اپنا آپ، جو بھی چاہیں جیسے چاہیں اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو بس اسے اپنا دوست بنا لیجئے اور باتیں کرتے رہیں۔ تو جناب حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد آپ محفل میلاد میں مختلف نعتیں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت اچھے نعت خواں ہیں تو آپ ان سے ان کی پسند کی نعتیں بھی سن سکتے ہیں، جو کہ آپ محفل نعت شروع کرنے سے پہلے طے کر لیں گے کہ وہ کون سی نعت اپنی پسند کی سنائیں گے۔ اگر آپ کچھ اپنی پسند کی سننا چاہتے ہیں تو کوشش کر لیجئے کہ محفل نعت شروع کرنے سے پہلے ان سے شیئر کر لیجئے کہ آپ نے یہ نعتیں بھی اس میں ایڈ کرنی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری پیاری ادائیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خلق عظیم ہے، اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی بات لازمی محفل میلاد کا حصہ بنائیے۔ اس حوالے سے جو ان علوم پر دسترس رکھتے ہیں آپ ان کو ایز اسپیکر بھی انوائٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو محفل نعت میں ہم ضرور شامل کریں کہ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں، اور جو حاضرین محفل ہیں ان کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ اہل بیت کے ذکر کے بغیر، اہل بیت سے محبت کے بغیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں یہ بہت باریک سا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ اہل بیت دروازہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص کا، جیسا کہ پہلے لیکچرز میں بھی ذکر ہو چکا۔ بی بی صاحبہ کو ہم ہدیہ کرتے رہیں، جو اہل بیت ہیں ان کو ہدیہ کرتے رہیں، نوافل کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، جس بھی انداز میں آپ کرنا چاہیں۔ اور اسی طرح سے جو محفل نعت کا آپ اہتمام کریں گے اس میں بھی اہل بیت کا ذکر لازمی کیجئے، ان کے محاسن، ان کے فضائل بیان کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا، فاطمہ میرے ذکر کا ٹکڑا ہے، اہل بیت کا قصیدہ لازمی شامل کیجئے، اس کے بغیر محفل ادھوری ہے۔ محفل ذکر کے آخر میں ہم نذرانہ سلام لازمی پیش کریں اور کوشش کریں کہ روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب روضہ مبارک کی ڈائریکشن کیا ہے؟ پاکستان میں یہ ڈائریکشن کچھ یوں ہے کہ جس طرف کو قبلہ ہے ادھر سے تھوڑا سا رائٹ کو ٹلٹ کر جائیں، ہم تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن رائٹ سائڈ پہ کر لیں تو گنبد خضرا کی طرف ہمارا رخ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہم موجود ہیں اور سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بہت محبت سے، بہت عقیدت سے، حضوری کے احساس کے ساتھ ہم سلام پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ سلام کا جواب چونکہ واجب ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس سلام کا جواب ہم سب کو عطا کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ محسوس کریں گے تو ایک سرشاری کی کیفیت ہمیں محسوس ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ طبیعت میں گداز بھی پیدا ہو۔ سلام کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک گناہگار، بدکار، ناکارہ بندے کے طور پہ ہم اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ کریم کو یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین کہہ کر مخاطب کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اللہ کو مخاطب کریں، کیونکہ ایک شخص جو یا ذل جلال والاکرام کہہ کر دعا مانگ رہا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ اب اللہ سے جو کچھ مانگے گا اسے عطا ہوگا۔ اور جب ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یا ارحم الراحمین کہہ کر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
اسی طرح سے کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار کہہ کے اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہم شروع میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لازمی پڑھ لیا کریں کسی بھی دعا سے پہلے. عاجزی کا اظہار، گناہ گار ہونے کا احساس کہ اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گناہ گاروں کا بھی تو ہی رب ہے، تو عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اس سے مانگیے جو دل چاہے مانگیے، اس سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگیے اور اس سے اسی کو مانگ لیجیے کہ یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا کر دے، تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے. محفل نعت کا، محفل میلاد کا یہ مختصر سا فارمیٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کیا کنٹینٹ ہونا چاہیے. ایک اور چیز اگر ہم چاہیں تو لازمی شامل کریں کہ ایسے واقعات بھی لازمی بیان کریں جس سے جو حاضرین محفل ہیں ان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت کا شوق ہے اس میں اضافہ ہو. ہم یقین رکھیں کہ جو اللہ کے ذکر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے ہم نے محفل سجائی ہے، اس کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے روئے زمین کی سیر کرتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. جب کبھی کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ کے دربار عالی میں بھیجتے ہیں. وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اے ہمارے رب، ان میں فلاں فلاں شخص شرکائے محفل میں سے نہیں تھا، وہ تو محض کسی کام کی غرض سے آیا تھا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت مزید جوش میں آتا ہے، فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی بد نصیب اور محروم نہیں رہتا. دوران محفل ہم بے حد محبت سے ڈوب کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور یہ یقین رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو لوگ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں میں ان کا درود پاک خود سماعت فرماتا ہوں اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں. میرے اچھے سامعین، اونچی آواز میں جب ہم سب درود پاک پڑھیں محفل نعت کے دوران تو کوشش کریں کہ سب اس میں شامل ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کی بخشش اس لیے ہو گئی کہ اس نے اونچی آواز میں درود پاک پڑھا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص سے اس کی وفات کے بعد کسی بزرگ نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بزرگ نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے تمہاری بخشش ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، استاد نے درود شریف پڑھا، میں نے بھی اس کے ساتھ بلند آواز میں درود پڑھا، میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا، حق تعالی نے اسی وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی. میرے اچھے سامعین، دوران محفل اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنے روئیں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کریں. دل ہی دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتے رہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیے، ہمیں قبول فرما لیجئے. ہم بہت بے مایا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر بھی مہربانی فرمائی، آپ نے پھر بھی اپنی محفل سجانے کی اجازت عطا فرمائی، کرم نوازی فرمائی. میرے سامعین، جب ہم اس انداز میں سوچیں گے تو دل میں محبت کی لہریں پرزور ہو جائیں گی، روحانی کیفیت بڑھ جائے گی. ایسے میں اگر اللہ توفیق دے تو ہم آقا سے آقا کو مانگ لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اپنا آپ عطا فرما دیجئے، بس ہمیں آپ کے سوا کسی چیز کی خبر نہ ہو، یوں اپنی ذات میں گم فرما دیجئے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سرکار توجہ فرمائیے، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، غلام آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو. میں سب سے برا ہوں،
نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو۔ اور حضور آپ جو چاہیں تو میل میرے دل کے دھلیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ آپ کا۔ آپ کی نظر کرم ہو جائے تو میرا خالی جام بھی بھر جائے گا۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ میرے اچھے سامعین، ہو سکتا ہے کہ دوران محفل آپ کو محسوس ہو کہ جیسے اچانک روشنی بڑھ گئی ہے، جیسے کمرے یا ہال کی وسعت میں اضافہ ہو گیا ہے، جیسے خوشبو کے جھونکے سے آ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ایسی رقت آپ پہ طاری ہو جائے کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہ کر سکیں، آنسو رکے ہی نہ۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کرم ہو گیا۔ برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ میرے اچھے سامعین، گھر میں بھی ہم محفل میلاد کرواتے رہیں، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بعض اوقات بڑے پیمانے پہ اہتمام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کوشش کریں جب بھی ہم اکٹھے ہوں کہیں پہ، ہم کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ رخصت ہونے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے کہیں کہ ہم کیوں نہ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، تاکہ ہمارا بیٹھنا، اکٹھے ہونا اللہ کریم اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں اکٹھے ہوں، کسی محفل میں اکٹھے ہوں، تو ہم محفل کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد پڑھ لیا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی مجلس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد پڑھ لیتے ہیں تو ہم غیبت سے باز رہتے ہیں، اور جب ہم محفل کے اختتام پر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد، تو اس سے ہمارے بعد دوسرے لوگ ہماری غیبت نہیں کر پاتے، وہ غیبت سے باز رہتے ہیں۔ ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا لیکچر 20 کے بعد کہ جیسے گھر میں بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں، تو ان کو کیا درس دینا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے میری پیاری بہن کہ ہم گھر میں بچوں کے ساتھ بھی محفل میلاد کا انعقاد یوں کر سکتے ہیں، کسی بھی انداز میں بچے پڑھ سکتے ہیں درود پاک، جتنی بھی کوانٹیٹی میں چاہیں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹوری میں سے کوئی واقعہ سناتے رہیں، اور پھر بچوں سے بھی کبھی ہم سنیں، ہم درود پاک کی فضیلت بچوں کو ضرور بتائیں۔ بچے جس طرح سے موٹیویٹ ہوتے ہوں ہم نے انہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دعا جو ہم کریں اور بچوں سے بھی لازمی کروائیں کہ یا اللہ کریم ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہیں، اور یا اللہ کریم اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل فرما لے کہ جن کا درود پاک سب سے زیادہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پسند کیا جاتا ہے۔ درود پاک لکھنے کی عادت بھی بچوں کو ڈالیں، روزانہ لکھیں ہم خود بھی۔ جب ہم خود لکھیں گے بچوں کو بھی موٹیویشن ہوگی، کم از کم روزانہ 5 بار درود پاک ہم لکھیں اور بچوں سے لکھوائیں۔ اگر کبھی ہو سکے ہفتے میں 1 بار، تو انہیں ہم کہیں کہ آپ خوش خط انداز میں لکھیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں کون لکھتا ہے۔ اس سے ان کی کیلیگرافی بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کا ذوق اور شوق بھی بڑھے گا۔ آپ دیکھیے کہ درود پاک لکھنے کی کس قدر فضیلت ہے۔ درود پاک کی برکت کی وجہ سے اور درود پاک سے محبت کی وجہ سے زمین و آسمان میں رتبے بلند ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو ذرا کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے ابو ذرا، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان 1 مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ میرے اچھے سامعین، اسی طرح سے حضرت جعفر بن محمد
ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ جب بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی واقعہ بیان کریں، یہ تصور کیا کریں کہ جیسے ہم اس منظر کا حصہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سارا منظر، تو پھر بیان کرتے ہوئے کیفیت ہی بدل جائے گی۔ وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا۔ وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کار۔ مسکرا کے آپ نے فرمایا روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا۔ طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے حکم دیا کہ بیٹھ جا، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا۔ بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خواہ مخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے۔ فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا۔ پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا، نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی، وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپا ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رب میں منصور بن عمار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ میں نے عرض کی یا اللہ واقعی بات تو یہی ہے، لیکن جب کبھی بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ میری اس عرض کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اس کے لیے آسمانوں میں ممبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ اے کاش
ایسا ہی کرم بالائے کرم ہم سب پہ بھی ہو جائے۔ میرے اچھے سامعین، خوش نصیب تو وہ بھی ہیں کہ جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کی نعت پڑھتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں پھر پڑھو۔ ایسے خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل کر دے اللہ کریم، تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، کہ وہاں تو فضل کا معاملہ ہے، وہاں اعمال تو نہیں دیکھے جاتے۔ واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو، حضرت امیر خسرو نے ایک نعتیہ ربائی لکھی، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا اچھی ہے لیکن شیخ سعدی کی نعتیہ ربائی کا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے پھر محنت کی، مزید اس کو نکھار کے لکھا۔ جب اپنے مرشد کو دکھایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اچھا لکھا لیکن سعدی کی ربائی کا جواب نہیں۔ بار بار حضرت امیر خسرو لکھتے رہے، بار بار ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء یہی فرماتے رہے۔ آخر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی ربائی میں آخر ایسی کیا بات ہے۔ خیال آیا اور مرشد نے پھر دکھایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعدی خوب کہا پھر پڑھو۔ شیخ سعدی پھر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے سماعت فرماتے ہیں، اور جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ختم کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعدی خوب کہا پھر پڑھو۔ میرے اچھے سامعین، حضرت امیر خسرو نے جب یہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے واقعی سعدی کی نعتیہ ربائی کا جواب نہیں۔ تو بس اس کے بعد کیا کہوں، دل میں بہت سی ایسی تمنائیں ہیں جی، ایسی ہی خواہشات کے لیے مچلتا ہے۔ اعمال پہ نظر پڑے تو خالی ہی خالی، کوئی اچھا خالص عمل پاس نہیں، اور کرم پہ نظر جائے تو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو بس کرم کی امید ہے، کرم کی امید لیے کہ گناہ گاروں کے پاس کرم کی امید کے سوا تو کچھ ہے بھی نہیں۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔